बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट करेंगे विंडो टू वर्ल्ड जियोग्राफी फॉर क्लास 6 एंड हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 नेचुरल डिज़ास्टर। सो लेट्स स्टार्ट ओवर 5.1 टॉपिक नेचुरल डिज़ास्टर एंड देयर इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग। यानी अल्लाह की तरफ से जो आफात हमारे ऊपर आती हैं, ज़लज़ला और फ्लड्स की शक्ल में, सैलाब की शक्ल में और या कहत की शक्ल में, तो उससे हमारी ज़िंदगियों पर क्या असर होता है, आज हम उसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। A natural disaster can be defined as a natural event that takes place due to either natural or human activity। अब हमारे ऊपर जो भी आफात आती हैं, कुदरती आफात आती हैं, या तो वो हमारी वजह से आती हैं, यानी हमारी कोई गलती की वजह से, लाइक हमने बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर दिया, हमने अब एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स अपने लिए ख़ुद क्रिएट की हैं, बहुत ज़्यादा धुआं छोड़कर और बहुत ज़्यादा फ्यूल बर्न करके। तो ये कुदरती आफात हमारे क्लाइमेटिकल चेंज की शक्ल में हमारे ऊपर अकर हो रही हैं, हमारे साथ हमारे लिए ये मुसीबत का सबब बन रही हैं। या फिर अल्लाह की तरफ से जो ज़लज़ला है, इसका आना, ये तो इंसानी फेल नहीं ना हो सकता, यानी ज़लज़ला तो हमारी वजह से नहीं आ सकता। सो ये एक प्योर नेचुरल डिज़ास्टर है। लेकिन जो ये आंधी तूफ़ान और जो सैलाब वगैरह आते हैं, उनमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ का हाथ हो सकता है, क्योंकि हमने ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा मेल्ट आउट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसे फ्लड्स देखने को मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, नेचुरल प्रोसेस अंडर नीथ द एक्टिव फॉल्ट लाइन्स में कॉज इन अर्थक्वेक। सिमिलरली एक्टिविटीज़ लाइक एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज और माइनिंग बाय ह्यूमन में रिजल्ट इन लैंड स्लाइडिंग एंड अदर डिज़ास्टर। अब इन्होंने जो एग्जाम्पल हमें यहाँ पर कोट की है वो ये है कि एक नेचुरल प्रोसेस है ज़लज़ले का आना, ठीक है। जब हमारी फॉल्ट लाइंस में या जो नीचे प्लेट्स हैं हमारी ज़मीन के अंडरग्राउंड, वो आपस में टकराती हैं या डाइवर्ट होती हैं या स्लाइड ओवर होती हैं, तो हमें ज़लज़ला जो है ना, हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये तो कम्प्लीटली एक प्योर नेचुरल डिज़ास्टर है, इसमें इंसान का कोई हाथ नहीं है कि वो ज़लज़ला लेकर आए। लेकिन इसके अलावा जैसे दरख्तों का काटना है, ये तो इंसान कर रहा है ना, या माइनिंग करना है। माइनिंग क्या होती है, हम पहाड़ों को खोदते हैं और इस हद तक खोदते हैं कि वहाँ के हैबिटेट को डिस्टर्ब करके रख देते हैं। उससे क्या होता है, दरख्त काट देते हैं। दरख्त काटेंगे तो ज़मीन खोदेंगे ना, ताकि हम नीचे से कोई मटेरियल को निकाल सके, कोई ओर्स, कोई सोना, कोई चांदी या कोई कीमती पत्थर हैं, ठीक है, जूल्स वगैरह हैं, वो निकालने के लिए। तो हमने क्या किया, हमने दरख्तों को काट दिया। दरख्तों ने क्या किया हुआ था, उस मिट्टी को पकड़ के रखा हुआ था, उस पहाड़ को की मिट्टी को स्लाइड होने से रोका था। तो जैसे ही बारिश आई, अब क्या हुआ, लैंड स्लाइडिंग स्टार्ट हो गई, क्योंकि दरख्त नहीं है उसको होल्ड ऑन करने के लिए, उस मिट्टी को रोकने के लिए। उनकी जड़ों की वजह से वो मिट्टी रुकी हुई थी। अब हमने दरख्त ही काट दिए माइनिंग की वजह से, या अपने घरों में फर्नीचर्स बनाने के लिए हमने एक्सेसिव कटिंग की ट्रीज़ की, तो सबब वो कहाँ पर एंड अप हुई, जाके स्लाइडिंग या अदर डिज़ास्टर का हिस्सा बन गए। इंक्रीज इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन in the natural ecological system has increased the frequency of disaster recently all over the globe। अब पूरी दुनिया में इस किस्म के डिज़ास्टर्स देखने को मिल रहे हैं। कहीं लैंड स्लाइडिंग हो रही है, एवलांच हो रहे हैं, कहीं पर बहुत ज़्यादा फ्लड्स आ रहे हैं, ठीक है, और कहीं कहीं तो बादल फट रहे हैं, कम्प्लीटली क्लाउड ब्रस्ट हो रहे हैं। तो वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त इकोलॉजिकल जो सिस्टम है ना, जो इकोसिस्टम है, उसके पीछे पड़ गई हुई है, ठीक है। अगर आप इस इकोसिस्टम में से किसी भी एक चीज़ को, किसी जानदार या बेजान को निकाल देते हो, पूरी चेन ख़राब हो जाती है, पूरा वाटर साइकिल, पूरा कार्बन और ऑक्सीजन का साइकिल ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम मज़ीद आगे जाके डिस्कस करेंगे। अगर मैंने यहाँ डिटेल में बताया तो फिर मेन बातें रह जाएंगी। तो जो आपने समझना है वो ये कि हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हुआ, जिसकी वजह से हम फ्रीक्वेंटली बार बार इस किस्म के अज़ाब और आफतें झेल रहे हैं, सैलाब की शक्ल में, आंधी तूफ़ान की शक्ल में, हेरिंग की शक्ल में, लैंड स्लाइडिंग की शक्ल के अंदर। और ये सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं हो रहा है, ये अराउंड द वर्ल्ड एक्सपीरियंस किया जा रहा है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर। अब बात करते हैं कि कितनी किस्म की कुदरती आफात होती हैं। फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक एक्सेट्रा। अभी यहाँ पर उन्होंने 3 बताई हैं, जिनमें सैलाब है, खुश्क साली है यानी पानी का बिल्कुल ख़त्म हो जाना, और ज़लज़ला। और इसके अलावा भी बहुत सारी नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं जिनका इन्होंने भी यहाँ जिक्र नहीं किया। ऑल ऑफ दीज could result in destruction of property, personal injuries और loss of financial
ریسورسز. اب ان کو ڈیزاسٹر بلایا اس لیے جاتا ہے نا. یہ آفتیں کیوں ہیں؟ کیونکہ ان میں سے کوئی بھی اکر ہو جائے، چاہے فلڈ ہو، چاہے ڈراٹ ہو، چاہے ارتھ کویک ہو، یہ تینوں آپ کے لیے مصیبت ہی لے کر آئیں گے. اس میں کیا ہوگا؟ اگر فلڈ آ جاتا ہے سپوز، تو آپ کی پراپرٹی ڈیمیج ہوتی ہے، آپ نے جو فصلیں لگائی ہیں وہ تباہ ہو جائیں گی، آپ زخمی ہو جائیں گے، لوگ ڈوب کر مر جاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ ارتھ کویک آتا ہے تب آپ کے گھر تباہ ہوتے ہیں، چھتیں گر جاتی ہیں، بارشوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے فائنینشیل ریسورسز میں آپ کے کھیت ہیں، آپ کی گاڑیاں ہیں، آپ کی دکانیں ہیں، آپ کا پورا بزنس ہے. اگر وہاں پانی چلا جاتا ہے، آپ نے اگر کوئی کپڑے کی آپ کی فیکٹری اور وہاں سیلاب آ جاتا ہے، سارا کپڑا خراب ہو جاتا ہے. تو اس طرح آپ کو بہت سارے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان نیچرل ڈیزاسٹر کی وجہ سے. آفٹر ایوری میجر ڈیزاسٹر اے کنٹری ہیز ٹو ہینڈل دا immediate emergencies like rescuing of people and providing temporary shelter and food to the affected people, but a long run cost is also to be paid in terms of rehabilitation and or relief programs to get the affected people settled back to their normal life. Restoration of public supplies such as water supply and power supply, reconstruction of houses, buildings and road. یہ ساری چیزیں کیا ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ جیسے ہی کوئی آفت آتی ہے، سب سے پہلا کام ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی لوگوں کی جانوں کو بچایا جائے، ٹھیک ہے، ان کو ریسکیو کیا جائے. وہ بچیں گے تو پھر ہم اگلا سٹیپ دیکھیں گے نا. تو اس وقت سب سے قیمتی جو چیز ہے وہ نہ کوئی سونا چاندی بچانا، نہ گھروں کو، نہ ان کے گھر میں موجود ہوم اپلائنسز کو، بلکہ سب سے قیمتی اس وقت انسان کی جان کو بچانا ہے. تو ہم سب سے پہلا جو قدم اٹھاتے ہیں نا کسی بھی ڈیزاسٹر یا میجر آفت کی رسپانس میں، وہ ہم یہی کرتے ہیں کہ کنٹری کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے نا، وہ اپنے سارے اداروں کو الرٹ کرتی ہے اور وہ پیپل کو ریسکیو کرنے کے اندر، لوگوں کو ریسکیو کرنے کی طرف بھاگتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جب انہوں نے ریسکیو کر لیا، کوئی کسی کو چوٹ لگی ہوئی ہے، کسی کا پاؤں ٹوٹا ہے، کسی کے سر پہ چوٹ ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ نے اس کو ڈیزاسٹر میں سے ریسکیو کروایا ہے. اب ضرورت ہے ان کو میڈیکیشن کی اور شیلٹر کی، تاکہ آپ ان کا گھر تو تباہ ہو گیا، اب آپ نے اس کو گھر بھی دینا ہے، کھانا بھی دینا ہے، اور ان کی میڈیکیشن بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا دوسرا سٹیپ. اچھا، پھر آہستہ آہستہ اب وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب وہ آپ کے ٹیمپریری شیلٹر میں تو نہیں نہ رہ سکتے، جو عارضی طور پر آپ نے ان کو ٹینٹ مہیا کیا ہوا یا 2 کمبل دیے ہوئے ہیں، وہ ساری زندگی اس ٹینٹ کے اندر تو نہیں رہ سکتے. تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ ان کو فائنینشلی تھوڑا سا گورنمنٹ سپورٹ کرے گی تاکہ وہ ریہیبلیٹیٹ کر سکیں، دوبارہ سے اپنے آپ کو اسی طرح کی زندگی دے سکیں، ان کی بحالی ہو سکے، ان کی اسی لائف کو وہ بحال کر سکیں. اس میں ریلیف پروگرامز دیے جاتے ہیں گاہے بگاہے. یعنی جن لوگوں کا اگر 10 لاکھ کا نقصان ہوا ہے تو گورنمنٹ ان کو 4-5 لاکھ روپے دیتی ہے، تاکہ وہ کچھ نہ کچھ اپنے لیے کر سکیں، باقی وہ ان کو خود کرنا ہوتا ہے. یعنی آپ کو تقریباً 50% ریلیف گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے، ایسے پروگرامس پرووائڈ کرتے ہیں. پھر ریکنسٹرکشن آف ہاؤسز میں آپ کو مٹیریل فری مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. یا بلڈنگز ہیں یا روڈز ہیں. ٹھیک ہے. روڈز تو ویسے پیورلی گورنمنٹ اپنے خرچے کے اوپر ٹھیک کروائے گی. ٹھیک ہے. اور کچھ بڑی بلڈنگز جیسے اسکول وغیرہ، ہاسپٹل وغیرہ، یہ بھی گورنمنٹ اپنے ذمہ لے لیتی ہے، وہی دوبارہ بنوا کے دیتی ہے. پھر برجز وغیرہ ہیں تو وہ بھی گورنمنٹ بناتی ہے. لیکن جو ہاؤس کنسٹرکشن ہے اس میں آپ کو 50-40-60% اکارڈنگ ٹو دا ریلیف پروگرام آپ کو پے کیا جاتا ہے ہر خاندان کو، تاکہ وہ اپنا گھر کو دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ کرے، دوبارہ سے تعمیر کرے اور وہاں اپنی زندگی دوبارہ سے شروع کرے. سم امپیکٹس آف نیچرل ڈیزاسٹر آر گیون ان دا باکس بلو. اب نیچے ہم باکس پڑھیں گے جس میں جو بھی قدرتی آفات آتی ہیں نا، اس کے بعد کیا کیا اثرات ہوتے ہیں، وہ ہمارے اوپر کیا کس کس طریقے سے اثر ڈالتی ہیں ہماری زندگیوں پر، اس کا مطالعہ کر لیتے ہیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاتی چلوں. آپ فائنل ٹرم کی پریپریشن میں ہیں اس وقت، تو یہ یاد رکھیے گا کہ آپ نے نیچرل ڈیزاسٹر کی ٹائپس یاد کرنی ہے، کتنے ٹائپس کے ہوتے ہیں اور وجہ کیا ہوتی ہے نیچرل ڈیزاسٹر کی. کیا وہ پیورلی نیچرلی اکر ہوتے ہیں یا اس میں ہیومن ایکٹیویٹیز کا بھی کوئی ہاتھ ہوتا ہے. دوسری بات کہ وہ ہمارے پہ کیا اثرات ڈالتے ہیں. ان پوائنٹس میں سے کافی زیادہ یہ پوائنٹس ہیں، یو ہیو ٹو لرن لائک 8 to 10 پوائنٹس یا 6 to 8 پوائنٹس آپ کو اچھے سے یاد ہونے چاہیے. چلیں جی پوائنٹس پڑھ لیتے ہیں. فارم لینڈس اینڈ بلڈنگس گیٹ ڈسٹرائڈ. ہمارے جتنے فارمز ہیں جہاں جانور ہم نے رکھے ہوئے مویشی پالے ہوئے ہیں وہ تباہ ہو گئے. ہماری بلڈنگس جو ہیں بڑی بڑی اسکول، ہاسپٹل وغیرہ اور اسی طرح دوسرے ادارے وہ بالکل تباہ ہو چکے ہیں. لاس آف انفراسٹرکچر. انفراسٹرکچر کیا ہوتا ہے؟ ہماری سڑکیں، ہمارے پل،
completely destroy. Loss of human and animal life. اب بڑے سارے انسان بھی مرتے ہیں، چاہے وہ زلزلہ ہو چاہے وہ سیلاب ہو، ڈوب کر بھی مر جاتے ہیں، دب کر بھی مر جاتے ہیں زمین کے نیچے، بلڈنگز کے نیچے آ کر، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ترکیہ میں ابھی جو زلزلہ آیا تھا پچھلے سال، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا لاس ہوا تھا آف ہیومن لائف۔ تو اس میں جانور بھی مرتے ہیں اور انسان بھی اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھوتے ہیں۔ پھر لاس آف پلانٹس اینڈ ٹریز، اتنے پلانٹس اور ٹریز تباہ ہوتے ہیں سیلاب کی وجہ سے، جن کو اگنے میں اور بڑا ہونے میں کئی کئی سال لگ جاتے ہیں۔ وہ درخت ایک جھٹکے میں ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ دیکھیں نا ایکو سسٹم ڈسٹرب ہوگا، وہ ٹریز جو ہیں کیا کر رہے ہیں، دے آر کنورٹنگ کاربن ڈائی آکسائڈ انٹو آکسیجن۔ تو اب وہ ٹریز کم ہوں گے تو ہمارے لیے پرابلمٹک ہے۔ لینڈ سلائڈنگ اینڈ سوائل ایروجن، اب ایک تو پوری کی پورا پہاڑ نیچے گر جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو لینڈ سلائڈنگ بلاتے ہیں، بہت زیادہ مٹی کا تودہ نیچے کو سلپ کر جانا۔ اور ایروجن کا مطلب ہے کہ جو آپ کی فرٹائل لینڈ ہوتی ہے نا، اس کے اوپر سے سیلاب اوپر والی تہہ کو بہا کے لے جاتا ہے، جس میں فرٹیلٹی ہوتی ہے، جس میں نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، جو منرلز ہوتے ہیں جو آپ کی فصلوں کے لیے بہت ضرورت ہے۔ تو جب سیلاب آتا ہے نا، وہ اوپر والی ساری مٹی جتنی بھی فرٹائل ہوتی ہے وہ اٹھا کر ساتھ لے جاتا ہے، تو یہ ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ کیجولیٹیز، پیپل گیٹ بیڈلی انجرڈ۔ کیجولیٹیز میں زیادہ تر جو ہے نا لوگوں کا مرنا لکھا جاتا ہے، لیکن انہوں نے یہاں پر ہمیں بتایا کہ وہ بہت برے طریقے سے زخمی ہوتے ہیں کہ ان کے بچنے کی امید بہت کم ہوتی ہے۔ پھر اس طرح ہے کہ فیٹلٹیز، پیپل اور کل۔ فیٹلٹیز میں کیا ہوتا ہے، جو لوگ بچانے آئے ہوتے ہیں، اکثر کبھی ایسا مسہیپ ہوتا ہے کہ بلڈنگ ہاف ڈیمیج ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو لوگ ان کو بچانے آئے ہیں تو کمپلیٹلی جب وہ کلیپس کرتی ہے تو جو بیچارے بچانے آئے ہوتے ہیں وہ بھی اس کا حصہ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کافی فیٹلٹیز ہوتی ہیں وہاں پر، کیجولیٹیز ہوتی ہیں اور فیٹلٹیز ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ مارے جاتے ہیں۔ ہیلتھ کیئر ایشوز، اب ایک دم سے، اب جیسے آپ غزہ میں دیکھو کتنی بمبارمنٹ ہوئی ہے، وہاں پر کوئی سہولت نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کھانے پینے کو بچوں کے پاس کچھ نہیں ہے، اور وہ بھوک سے مر رہے ہیں۔ اب وہ بم سے نہیں مر رہے ہیں، وہ بھوک سے مر رہے ہیں، پیاس سے مر رہے ہیں۔ تو اب کیا ہے کہ نہ ان کو اس ٹھنڈ میں کوئی زکام یا بخار کی دوائی وہ کھا سکتے ہیں، نہ ان کو کھانا مل رہا ہے، تو ان کی ہیلتھ کیئر ایشوز جو ہے نا وہ کریٹ ہوئے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ، ٹھیک ہے، کہ اگر ایک جگہ زلزلہ آیا یا سیلاب آیا تو آپ کے لیے ممکن نہیں ہوتا فوراً سے اس چیز کو سکھا دینا۔ اگر سیلاب آیا تو اس علاقے کو فوراً ڈرائی اپ نہیں کر سکتے، تو وہاں مچھر پیدا ہوگا، سانپ آئیں گے، بچھو آئیں گے، وہ کاٹیں گے، اور اس کے علاوہ ہیضہ ہوگا، اور بخار ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو نیمونیا ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو گندگی کی وجہ سے بھی بیماریاں ہو جاتی ہیں، تو ہیلتھ کیئر ایشوز یہ پرابلمٹک ہے کہ آپ اٹھ کر نہا نہیں سکتے ہیں، آپ کا گھر بالکل تباہ ہو گیا ہے، ہاؤ یو سپوز ٹو گیٹ باتھ، یا دانت نہیں صاف کر سکتے یا ہاتھ نہیں دھو سکتے، اس وقت تو کوئی ہوش ہی نہیں ہوتا جب آپ پہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے۔ روڈ آر بلاکڈ بائی ہیوی پیسز آف راکس، سنو، لاوا اور واٹر۔ اب ڈیزاسٹر دیکھ رہے ہیں کہ کیا والکینک ایرپشن ہوئی ہے، کوئی آتش جہاں پہاڑ پھٹا ہے تو اس میں سے لاوا نکلے گا، روڈ بلاک ہو جائے گی، آپ ایک شہر دوسرے شہر سے کٹ جائے گا۔ تو اس کے علاوہ روڈز ٹوٹ جاتے ہیں، پل ٹوٹ جاتے ہیں، تو جو لوگ دریا کے اس طرف ہیں وہ بیچارے جو ہے نا کنیکٹ نہیں کر پاتے، ان لوگوں کے ساتھ کنیکشن نہیں بنا پاتے جو کہ دریا کے اس طرف رہ رہے ہیں۔ تو اس طرح پل بہہ جانے سے بہت سی فیملیز ایک دوسرے سے دور ہو جاتی ہیں، تو انفراسٹرکچر کمپلیٹلی جو ہے نا اس کا لاس ہو جاتا ہے۔ ہیوی کاسٹ از انکرڈ in rescuing people from the place of disaster and shifting to temporary settlements۔ اب آپ دیکھیں روڈ بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر کوئی گاڑی نہیں پہنچ سکتی ان کو ریسکیو کرنے کے لیے لوگوں کو، تو زیادہ تر ہم استعمال کرتے ہیں ہیلی کاپٹرز۔ آپ کو پتہ ہے ہیلی کاپٹرز کا پیٹرول بہت مہنگا ہوتا ہے، ہائی آکٹین ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے، تو ہیلی کاپٹر زیادہ کتنے بندوں کو اٹھا کے لے گا، اگر وہاں پر 200-250 بندہ ہے تو ہیلی کاپٹر کا آپ کو پتہ ہے کتنی دفعہ چکر لگانے پڑیں گے، تو ہائی کاسٹ کرتا ہے یہ ان کو ریسکیو کرنا ہمارے لیے، تو پیسے بہت زیادہ لگ جاتے ہیں۔ شارٹیج آف فوڈ اینڈ شیلٹر، اب ایک دم سے آپ کے گھر میں اگر راشن ہے، ٹھیک ہے، ہم نے مانا آپ کے گھر میں راشن بھرا ہوا ہے، لیکن ایک دم سے اگر آپ کے گھر میں 1000 بندہ آ کے بیٹھ جاتا ہے تو کیا آپ کے لیے پاسبل ہوگا ان کو کھانا بنا کے دینا؟ بے شک آپ کے پاس راشن بھی، لیکن ان کے لیے فوراً سے ارینجمنٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہی حال ہوتا ہے جب نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے، تو لاکھوں افراد جو ہیں وہ بے گھر ہو جاتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، 30-30 40-40 ہزار لوگ ہوتے ہیں، تو ان کا کھانا، ان کے رہنے کی جگہ، ان کے سونے کا بندوبست،
ان کے پانی کا بندوبست، ان کی صفائی کا بندوبست، دوائیوں کا بہت مسئلہ ہو جاتا ہے. تو یہی چیز وہ آپ کو یہاں پر ایکسپلین کر رہے ہیں. اب آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ شارٹیج آف فوڈ اینڈ شیلٹر، یہ تو میں نے بتا دیا. سپلائی آف پبلک سروسز سچ ایز واٹر اینڈ الیکٹریسٹی از ڈسرپٹیڈ. اب سیلاب آئے تو بھی بجلی بند، گیس بند، پانی بند، ٹھیک ہے. اور زلزلہ آئے تو بھی یہ ساری سپلائیز آٹومیٹکلی آف ہو جاتی ہیں. کیونکہ پائپ لائنس پھٹ جاتی ہیں زلزلے سے یا سیلاب سے، یا کرنٹ آ جاتا ہے پانی میں، تو مجبوراً سیلاب کے دنوں میں وابڈا والوں کو پیچھے سے کٹ آف کرنی پڑتی ہے بجلی، تاکہ کوئی اس سے بڑا مسہیپ نہ ہو جائے. کرنٹ لگنے سے لوگ پھر بھی مرتے ہیں بہت زیادہ. ٹیلی کمیونیکیشن اینڈ ٹرانسپورٹیشن سروسز آر ڈسرپٹیڈ. کمپلیٹلی بند تو نہیں ہوتی ہیں، لیکن کہیں کہیں تھوڑا بہت فون چل بھی جاتے ہیں. لیکن ٹیلی کمیونیکیشن بہت زیادہ، جو کہ لینڈ لائن کے اوپر آپ کے نمبرز ہیں پی ٹی سی ایل کے، وہ تو کمپلیٹلی بلاک ہو جاتے ہیں، وہ چلتے ہی نہیں ہیں. اور ٹرانسپورٹیشن سروسز تو ویسے ہی رک جاتی ہیں، کہ سڑکیں ٹوٹ گئی، انفراسٹرکچر آپ کا ڈسٹروائے ہو گیا، تو ہاؤ از اٹ پاسبل ٹو ٹریول فرام ون پلیس ٹو اندر. کیونکہ سڑک ہی نہیں ہے تو کس کے اوپر گاڑی چلانی ہے، یا پل ہی نہیں ہے تو دریا کے اس پار کیسے جائیں گے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اب آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہائی اکنامک کاسٹ آف ری بلڈنگ. اب ان بڑی بڑی چیزوں کو، انفراسٹرکچر میں جو آپ کی روڈز ہیں جو ٹوٹ گئی ہیں، یا بجلی کے کھمبے گر گئے ہیں، یا ٹیلیفون لائنز اور گیس کے پائپ لائنز اور پانی کی پائپ لائنز، اور اس کے علاوہ جو آپ کے پل ہیں وہ بہہ گئے ہیں، تو ان کو دوبارہ سے کنسٹرکٹ کرنا گورنمنٹ کے جو خزانہ ہے نا اس پہ بڑا بوجھ پڑ جاتا ہے. تو بہت زیادہ ہائی کاسٹ کرتا ہے ہمیں دوبارہ سے یہ ساری چیزیں تعمیر کرنا. لاس آف جابس. اب بہت سارے لوگ ہیں جو نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے، کیونکہ وہ ادارے ہی نہیں بچے، وہ ادارے کی بلڈنگز ہی کولیپس کر گئی ہیں، وہ گر گئی ہیں. تو اب وہ دوبارہ سے بنیں گی تو ہی ان کی نوکری بحال ہوگی نا. تو ان کو تنخواہیں نہیں ملتی، کچھ ویسے ان کے گھر تباہ ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں، اوپر سے نوکری بھی گئی. تو یہ بڑا مسئلہ ہے ان کے لیے. ہیوج اماؤنٹ آف ویسٹ اینڈ ڈیبریز. اب کیا ہوتا ہے کہ کوڑے کے ڈھیر لگ جاتے ہیں. ڈیبریز کیا ہوتی ہیں؟ جو ٹوٹا ہوا ان کا گھر، یا وہ بلڈنگ ٹوٹی ہوئی ہے، یا روڈ ٹوٹا ہوا ہے، اس کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ڈیبریز اسی ٹوٹے ہوئے ملبے کو کہتے ہیں، جو کہ زلزلے یا سیلاب کے بعد آپ کو نظر آتا ہے. جو بھی کنڈیشن آپ کو گھروں کی، وہ ملبہ نظر آ رہا ہوتا ہے نا. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، لاس آف انکم فرام ٹورزم. اب ٹورزم کیا ہے؟ باہر کے لوگ آپ کے ملک کو دیکھنے آ رہے ہیں، لیکن اس ڈیزاسٹر کی وجہ سے وہ گھبرا گئے ہیں، اور اب آپ کے ملک کی طرف وہ مڑ کر نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے نا. وہ شکل ہی نہیں کر رہے ہیں اس طرف. اب آپ کو پتہ ہے جب فورن کنٹریز سے ہمارے یہاں ٹورزم ڈیولپ ہوا ہے اور ٹورسٹ آنا شروع ہوئے، وہ ہمیں بہت ہائی کاسٹ پے کرتے ہیں اس چیز کی. ٹھیک ہے نا. کہ وہ یہاں ہمیں گھومیں پھریں. وہ ایک بندہ جو ہے نا، یقین کریں کہ 30-30 لاکھ روپیہ خرچ کرتا ہے اپنے لیے ایک ٹور پر، یا 40 لاکھ 50 لاکھ. تو وہ کہاں جاتا ہے 40-50 لاکھ روپیہ؟ وہ حکومت کو ملتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ ان کو پروٹوکول دیتی ہے، وہ ان کو گھومنے پھرنے کے لیے باقاعدہ ان کی بکنگز ہوتی ہیں. تو بہت زیادہ ریونیو آتا ہے ٹورزم کی شکل میں. تو اب وہ بھی سٹاپ ہو گیا کچھ عرصے کے لیے. لوگ گھبرا گئے ہیں. انگریز تو ویسے ہی ڈر جاتے ہیں، کوئی ذرا سی مصیبت کہیں دیکھ لیں تو. ٹھیک ہے نا. تو یہ والا سسٹم جو ہے نا، گورنمنٹ کے اوپر بوجھ کا بوجھ. اور اب ٹورزم بھی بند ہو گیا تو گورنمنٹ کو باہر سے جو ریونیو تھوڑا بہت آ رہا تھا وہ بھی گیا. اب آپ کو یہاں اسپائڈر ویب دکھایا جا رہا ہے. اٹ مسٹ بی کمنگ ان یور ایگزام. تو اس کو اچھے سے پڑھ لیجیے گا. ٹیچرز نے یقیناً آپ کو اس کو فل اپ کروایا ہوگا، جو بھی کیٹیگریز، جو بھی پوائنٹس ہیں اس میں. اگر میں یہاں فل کروانے بیٹھ گئی تو باقی لیکچر جو ہے نا وہ رک جائے گا. تو چلتے ہیں 5.2 کی طرف. دیٹ از واٹ آر دا پرائمری اینڈ سیکنڈری امپیکٹس آف نیچرل ڈیزاسٹر. یعنی ہم پرائمری اور سیکنڈری امپیکٹس جو ہمارے اثرات ہیں نا، ان کے بارے میں بات کرنے والے ہیں. کہ یہ دو طرح کے اثرات ہیں. ایک جو بہت زیادہ اولین حیثیت رکھتے ہیں، اور جو دوسرے ہیں وہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی بہت امپورٹنٹ اور تھوڑے سے کم اہمیت والے. تو اس کا کمپیریزن آپ کو آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم چلتے ہیں، اسٹارٹ کرتے ہیں ریڈنگ. نیچرل ڈیزاسٹر ہیو several after effects. These effects can be classified as primary and secondary effects. Examples are shown in the table 5.2. 5.2 کے آگے ٹیبل میں آپ کو یہ شو کروائیں گے کہ جو بھی نیچرل ڈیزاسٹر ہیں وہ تو آ کے چلے جاتے ہیں. جب سیلاب آیا چلا گیا. اب اس کے بعد کی زندگیاں جو ہے نا لوگوں کی، وہ ویسی نہیں ہیں جیسے سیلاب آنے سے پہلے تھیں. ان کے گھر تباہ ہو چکے ہوئے. ان کو ریہیبلیٹیشن کے لیے پیسہ چاہیے، ریکنسٹرکشن کے لیے پیسہ چاہیے، اپنے آپ کی ہیلتھ ایشوز کو ٹھیک کرنے کے لیے پیسہ چاہیے. ان کے جانور جو بہہ گئے، جو مر گئے، ان کا نقصان ہو گیا، وہ کیا کریں گے بیچارے. تو یہ سارے ایفیکٹس ہم پڑھنے چلیں گے ان پرائمری ایفیکٹس کے اندر. A primary effect is the one of the occurs as a direct impact of any disaster. It is the actual part of
the disaster itself. اب پرائمری افیکٹ جو ہے نا، جو ایک دم سیلاب آنے پر یا زلزلہ آنے پر جو نقصان آپ کو ہوتا ہے پہلے نمبر کے اوپر، وہ آپ کا پرائمری افیکٹ ہے. یعنی ایک دم سے آپ کا گھر گر گیا، چھت گر گئی، دیٹس اٹ. ٹھیک ہے، بعد میں آپ چھت کو اٹھائیں گے یا کیا بچا ہے یا نہیں بچا وہ دیکھیں گے. لیکن جو آپ پہ پرائمری افیکٹ آیا نا زلزلے کا یا سیلاب کا، کہ سیلاب نے آپ کے پورے گھر کو بہا دیا، دس از دا فرسٹ پرائمری افیکٹ آف دیٹ نیچرل ڈیزاسٹر، جو کہ فلڈ کی شکل میں آپ کے اوپر آیا. پورا گھر بہہ گیا، آپ کے جانور بہہ گئے، یا آپ کے گھر کا کوئی انسان جو ہے وہ اس کی زندگی چلی گئی، اللہ نہ کرے. میں جسٹ ایک ایگزامپل کے طور پہ بات کر رہی ہوں، ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہی ہوں جو کہ اس کو فیس کرتے ہیں. تو پرائمری افیکٹ کب آتا ہے؟ جس ٹائم پر وہ ڈیزاسٹر پہنچے گا آپ تک. یعنی جیسے ہی سیلاب آیا، وہ جو بھی تباہ کاریاں کرے گا وہی اس کا پرائمری افیکٹ ہوگا، پہلا افیکٹ. اب آگے وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اٹ از دا ایکچوئل پارٹ آف دا ڈیزاسٹر اٹ سیلف. این ارتھ کویک may cause building to collapse, trees to fall, electric poles to be upturned, etc. During a flood, water overflows the banks of the rivers, destroying crops, buildings, roads, etc. تو یہ سارے آپ کو کیا ہے؟ پرائمری افیکٹس بتائے جا رہے ہیں کہ جیسے ہی زلزلہ آئے گا کھمبے اکھڑ جائیں گے، گھروں کی چھتیں گر گئیں اور بلڈنگز گر گئیں، درخت اکھڑ گئے. ٹھیک ہے، اور اگر سیلاب آیا ہے تو آپ کے وہ جو دریا کے پشتے ہیں، سائڈیں ہیں، کنارے ہیں، وہاں سے وہ پانی باہر نکلا، فصلوں کو تباہ کیا اس نے، فصلوں سے پھر وہ آپ کے گھروں تک پہنچ گیا، آپ کے روڈز کو تباہ کر دیا. تو جو ایک دم سے آپ کا نقصان ہونا شروع ہوتا ہے نا، کسی بھی مصیبت، کسی بھی آفت، قدرتی آفت کے آنے پر، اس کو ہم پرائمری افیکٹ کہتے ہیں. Secondary effects. A secondary effect occurs as a result of the primary effect, such as power outage and fires from broken gas lines caused due to collapsed buildings or uprooted trees. اب سیکنڈری افیکٹ کب آئے گا؟ جب تک پرائمری افیکٹ ٹیک پلیس نہیں ہو جاتا. پرائمری افیکٹ کے فوراً بعد آپ دیکھو گے کہ او ہو یہ تو درخت بھی گر گیا، او ہو ہمارے جانور بھی بہہ گئے، او ہو یہ تو دیوار بھی گر گئی. ٹھیک ہے، اب آپ یہ جو ایک دم سے جو سیلاب آیا، زلزلہ آیا، اس وقت تو وہ پرائمری چیزیں دکھا رہا تھا نا، ٹھا 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 ہو رہا تھا سب کچھ. ٹھیک ہے، دیٹ واز دا پرائمری افیکٹ. اب جب آپ کو تھوڑا سا ہوش آیا، لائک 10-15 منٹ کے بعد ڈیزاسٹر آنے کے، تو پھر آپ چیک کرنا شروع کر رہے ہو کہ کیا کیا نقصان ہو گیا ہے. دیٹ واز دا سیکنڈری افیکٹ. جب آپ چیک کرنا شروع کرتے ہو کہ او ہو گیس پائپ لائن ٹوٹ گئی جس کی وجہ سے آگ لگ گئی ہے، یہاں پر یہ بلڈنگ گری جس کی وجہ سے یہ پول بھی گر گیا، تاریں ٹوٹ گئی ہیں. ٹھیک ہے، پانی کی کنیکشن بند ہو گیا، لائٹ بند ہو گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہوں گی؟ ہمیشہ پرائمری افیکٹ کے بعد آئیں گی. اب نیچے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرائمری افیکٹ اور سیکنڈری افیکٹ کی کمپیریزن آپ کو دیا گیا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پرائمری افیکٹ occurs as a direct result of the natural disaster. نیچرل ڈیزاسٹر کا جو ڈائریکٹ رزلٹ ہے دیٹ از پرائمری افیکٹ. ٹھیک ہے، اور جو سیکنڈری افیکٹ ہے دیٹ occur as a result of the primary effect. اور جو سیکنڈری افیکٹ ہے وہ پرائمری افیکٹ کا رزلٹ ہے. تو پھر دوبارہ سے ایک دفعہ سمجھتے ہیں کہ جو پرائمری افیکٹ ہے وہ ڈیزاسٹر کا رزلٹ ہے. ٹھیک ہے، کس کا رزلٹ؟ ڈیزاسٹر کا. اور جو سیکنڈری افیکٹ ہے وہ پرائمری افیکٹ کا رزلٹ ہے. ٹھیک ہے، تو آگے چلتے ہیں. ہم سب سے پہلا پڑھ لیتے ہیں کہ جیسے collapsing بلڈنگ ڈیو ٹو فلڈ. فلڈ آیا اور بلڈنگ گر گئی، دیٹ از دا پرائمری افیکٹ. لیکن اس بلڈنگ میں تھوڑی دیر بعد آگ بھڑک اٹھی، کیونکہ گیس نکل رہی تھی، تھوڑا ٹائم لگا آگ لگنے میں. تو یہ کیا ہوا؟ کیونکہ بلڈنگ گر گئی تھی، اس وجہ سے گیس پائپ لائن ٹوٹی اور اس گیس پائپ لائن میں سے گیس نکلنے پر آگ لگ گئی. ہم نے سیکھا کہ پرائمری میں جو بلڈنگ گری ہے وہ کس وجہ سے گری ہے؟ وہ ڈائریکٹ نیچرل ڈیزاسٹر کا رزلٹ ہے، یعنی فلڈ کی وجہ سے گری ہے. اور جو آگ لگی ہے سیکنڈری میں وہ بلڈنگ گرنے سے لگی ہے. اور بلڈنگ کس نے گرائی تھی؟ فلڈ نے گرائی تھی. تو بس یہ آپ نے سیکوینس یاد رکھنا ہے. A collapsing road due to an earthquake. earthquake آیا، پورا روڈ کریک کر گیا. ٹھیک ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے دراڑ پڑی بھی روڈ کے اندر. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو اس کے اپوزٹ وکٹمس آف نیچرل ڈیزاسٹر. یہاں پر کیا ہوا کہ جو ہریکین آیا اس نے اڑا کر رکھ دیا پورے گھر کو، اور اس میں سے جو ڈیبریز تھیں وہ لوگوں کے سروں پر لگیں اور ان کو چوٹیں لگیں اور انجرڈ ہو گئے وہ لوگ. اب یہاں پر ہم دیکھیں گے نیکسٹ میں مڈ سلائڈنگ کازڈ بائی اے volcanic eruption. تو مڈ سلائڈنگ ہوتی ہے یا لاوا نکلتا ہے. ٹھیک ہے نا، جب بھی volcanic eruption ہوتی ہے آتشہ پہاڑ پھٹتا ہے، تو یہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ود اے نیچرل ڈیزاسٹر ہے. لیکن فائر آفٹر این earthquake causing a building to collapse. تو یہ آگ جو بلڈنگ میں سے نکل رہی ہے
وہ اس وجہ سے نہیں نکل رہی کہ والکینک ایرپشن ہوئی، وہ اس وجہ سے نکل رہی ہے کیونکہ گھر ٹوٹنے کی وجہ سے جو پائپ لائن ہے گیس کی وہ ٹوٹ گئی ہے اور اس میں سے گیس نکلنے پر آگ بھڑک اٹھی ہے۔ تو یہ آگ کوئی والکینک ایرپشن میں سے نہیں آ رہی، بلکہ یہ اس والکینک ایرپشن کی وجہ سے جو زلزلہ آیا اور اس کی وجہ سے جو بلڈنگ گر گئی، بلڈنگ اس پائپ لائن پر گری اور پائپ لائن رپچر ہو گئی، ٹوٹ گئی، جس میں سے گیس لیک ہوئی اور آگ لگ گئی۔ اب نیچے وہ کہہ رہے ہیں لینڈ سفرنگ فرام ڈراٹ، اب یہ زمین آپ کو بنجر نظر آ رہی ہے کیونکہ یہاں پانی کی انتہائی کمی ہے، اور مڈ سلائڈ کازڈ بائی اے ہریکین، اور دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مڈ سلائڈ ہوئی ہے وہ کیوں ہوئی ہے، کیونکہ وہاں زیادہ درخت موجود نہیں تھے، درخت کاٹنے کی وجہ سے اس میں ہیومن ایکٹیویٹیز ایڈڈ اپ ہو جاتی ہیں، اور اگر یہاں درخت نہیں بھی کٹے ہوئے تھے پھر بھی مڈ سلائڈ ہوئی، کیوں؟ کیونکہ ایک طوفان آیا ہریکین کا، آپ کو پتہ ہے جو جھکڑ ہوتا ہے ہوا کا بہت زیادہ تیز، اس میں بارش بھی ہوتی ہے، ہیلنگ بھی ہوتی ہے اور گول چکر چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، دیٹ از کالڈ دا ہریکین۔ گول چکر اتنا خاص نہیں ہوتا، وہ تو ٹوسٹرز کے اندر ہوتا ہے، لیکن ہریکینس میں بھی تھوڑی تھوڑی اسی طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے۔ اب لاسٹ والی پرائمری اور سیکنڈری فیکٹ دیکھ لیتے ہیں، اس میں فلڈنگ ہے، ٹھیک ہے، فلڈ آیا ہوا ہے، پانی کھڑا ہوا ہے، کافی عرصے سے کھڑا ہوا ہے، لیکن یہ جو لینڈ ایروجن ہو رہی ہے دیٹ ٹیک پلیس آفٹر سم ٹائم آف دیٹ فلڈ، ٹھیک ہے، فلڈ کیونکہ ہو کر گزر گیا اور وہ زمین کافی جو ہے نا ایروجن کا شکار ہو گئی، کٹاؤ کا شکار ہو گئی، تو اب وہ بھی لینڈ سلائڈنگ کی شکل میں نیچے کو آنا شروع ہو جائے گی، یا اس میں کٹاؤ ہونا شروع ہو جائے گی، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو جگہ جگہ سے یہ پہاڑ کٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، یہ پرائمری افیکٹ کے بعد کا رزلٹ ہے جو کہ سیکنڈری افیکٹ دے رہا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہاں تک ٹاپکس کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی، ان پوائنٹس کو اچھے سے یاد کیجیے گا، اپنا خوب خیال رکھیے گا، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹاپک کو ڈسکس کریں گے، اپنا خوب خیال رکھیے گا، تھینک یو فار واچنگ، اللہ نے کے پاس۔